बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आजकल पड़ोसी ममालिक के साथ अल्फ़ वफ़ादारी या क्या कहते हैं बयान अल्फ़ी देने का भी डिमांड हो रहा है। तो मैं बयान अल्फ़ी देता हूँ आपको। जनाब, मैं बयान अल्फ़ी दे रहा हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि मैं अपने वतन का वफ़ादार हूँ। मेरा वतन जो है जम्मू एंड कश्मीर है, और मैंने आज तक कोई कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे वतन की ज़ाती खुशहाली, खुद मुख्तारी, कौमी तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ हो, ठीक है? लेकिन ये मुझ पर लाज़िम नहीं है कि मैं अपने पड़ोसियों के साथ भी हल्फ़ी वफ़ादारी दिखाऊँ। अब मसला ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, जमील मकसूद साहब, यानी पाकिस्तान ने, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, क़ाबज़ मुल्क है, उन्होंने मुतालबा किया है कि आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट या राहदारी के ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स उस वक़्त मिलेंगे जब आप हमारे मुल्क के साथ हल्फ़ वफ़ादारी दिखाएँगे। ये तो कभी भी बात नहीं हुई है। मसलन ये पैलेस्टाइन के लोग हैं, वो डिवाइडेड हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहे हैं या मुख्तलिफ़ मुल्कों में रह रहे हैं। जो लोग सीरिया में रह रहे हैं, उनको सीरिया का पासपोर्ट दिया जाता है। उनसे ये मुतालबा नहीं किया जाता है कि आप ये हमसे वफ़ादारी का हल्फ़ लें। जॉर्डन में रहने वाले जॉर्डन को उनका पासपोर्ट मिलता है। मिस्र में रहने वाले जो थे, उनको मिस्र का पासपोर्ट मिलता था। लेकिन उनसे ये नहीं कहा जाता था कि आप मिस्र के साथ हल्फ़ वफ़ादारी दिखाएँ। लेकिन जो ममलकत पाकिस्तान है, जैसे इस्लाम का जो किला है, उसकी जो हर बात ही निराली है। कहा जाता है कि आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, ऐसी सूरत में कि आप हमारे साथ हल्फ़ वफ़ादारी दिखाएँ, और जो केस है वो भी सुना नहीं गया। ठीक है जी। फिर ये भी कहा जाता है कि भई वतन से मोहब्बत जो है, ये निसफ़ ईमान है। वो इस वाले से एक हदीस भी बयान की जाती है। यस, मैं एग्री करता हूँ। हदीस पर मैं क्वेश्चन नहीं करता, ना ही करने की ज़रूरत कर सकता हूँ। वतन से मोहब्बत निसफ़ ईमान है, तो मेरा वतन जो है जम्मू एंड कश्मीर है। मुझे अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत है। मेरे अपने वतन के लोगों की ज़ाती और खुद मुख्तारी जो है मुझे प्यारी है। उनका कौमी तशख़्ख़ुस मुझे प्यारा है। उनकी ज़ाती जो है और उनकी जो आबरू है, उनके जान और माल की हिफ़ाज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। उसकी बात, उसका ज़िक्र करना, उसके खिलाफ़ यानी जो जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में बात करना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ है, ना कुरान में लिखा हुआ है, ना हदीस में लिखा हुआ है कि सबने मिलकर सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ हल्फ़ वफ़ादारी दिखाना है। जब वतन से मोहब्बत ये नहीं है मतलब कि पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए हमें। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, हम पर काबिज़ है, हमारे वसाइल लूट रहा है, वो अलग इश्यू है। यानी पाकिस्तान के जो अवाम है, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उन लोगों के साथ हमें गिला हो सकता है जो हुकूमतों के गलत जो फ़ैसले हैं या गलत जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी हिमायत करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, जिस तरह बिल्कुल आप लोगों को अपने वतन से मोहब्बत होगी। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर कुछ पाकिस्तानियों को अपने वतन के साथ मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। येस, आई कैन एक्सेप्ट वी आर डिवाइडेड, आई एक्सेप्ट वी आर ऑक्यूपाइड। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत से हमारे पाकिस्तान ने ज़हनी गुलाम पैदा किए हुए हैं। वैसे भी कितने सदियों की जो है ना मामलात ऐसे चलते आ रहे हैं कि गुलाम बनते जा रहे हैं लोग। मफादात का तकाज़ा भी होता है उनका। कुछ नॉलेज जो है, कुछ प्रोपेगेंडे का भी असर होता है। तो यानी ये बात कहने के बाद मैं ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करे। पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। वो तो करते नहीं हैं। हम तो किसी पाकिस्तानी कहते हैं जो मुक़द्दस गाय है, उनको छेड़ते नहीं हैं। जो नहीं मुक़द्दस गाय है, उनको भी नहीं छेड़ते वैसे। यानी हमारा हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन अभी मसलन एक मुक़द्दस गाय के बारे में ज़िक्र हो रहा है। वो ज़ाहिर है ज़िंदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सुना है कि करोड़ों की रकम जो है ना, वो स्विस बैंक में निकली है। और उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया गया था जी, वो बहुत ही मुक़द्दस हैं, बहुत ही शरीफ हैं, बड़े ख़ामोश हैं, मुजाहिद अव्वल हैं, या पता नहीं क्या-क्या नाम था उनका। हम तो उनका ज़िक्र नहीं करते, डरते हैं, गुलाम हैं। तो अभी मैं जिस चीज़ जो इसके आगे जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कहा था, बार-बार कहता हूँ, कहता रहूँगा,
پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یعنی ریاست جموں کشمیر میں امن جو ہے سوٹ نہیں کرتا۔ وہ 2 قومی نظریے کی جنگ جو ہے نا وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں۔ وہ 2 قومی نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان میں جو ہے نا گڑبڑ کراتے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا، ساتھ ایڈ کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں گڑبڑ کرنے والوں کی کمی ہے۔ بی جے پی موجود ہے، آر ایس ایس موجود ہے۔ ان کا ایجنڈا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ایک جیسا نظر آتا ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو بڑھایا جائے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کیا جائے کہ ہندو اور مسلم جو ہے اکٹھے نہیں رہ سکتے، تاکہ نظریہ پاکستان جو ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ مسلمان اور ہندوستان پاکستان بنا اس لیے کہ مسلمان جو ہے اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن جیسے ہی بن گیا تو فوراً قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا بھی آج سے لے کر آپ نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سے لے کر آپ سارے پاکستانی ہیں۔ لیکن 2 ہفتے پہلے تک یہ بات نہیں تھی، یعنی دوسرے ہفتوں میں پاکستان بننے کے بعد، لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد، ہزاروں لوگوں کی عصمت دری ہونے کے بعد، خون خرابہ کرانے کے بعد، نفرتیں کرانے کے بعد یہ ہو گیا جی اب ہم آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں، پہلے نہیں رہ سکتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے ایجنڈا بی جے پی کا، آر ایس ایس کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور کچھ جو ریلیجس گروپس ہیں پاکستان کے اندر، ان کا سیم ایجنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفرت کی جو ہے نا آئیڈیا وہ ایک جو ابلتی رہے، تاکہ نفرتیں اس میں سے نکلتی رہیں۔ جب نفرتیں رہیں گی تو ان کا ایجنڈا جو ہے، ان کا جو پروگرام ہے وہ رہے گا، اور پالیسی ان کے ہاتھ میں رہے گی کہ دیکھیں جی مسلمانوں کا وہاں پر زندگی آرام کی ہوئی ہے، اور یس ان دنوں کافی حالات خراب ہیں وہاں پر، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن کیا صورتحال پاکستان میں کچھ بہتر ہے؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت جو جموں کشمیر کے بارے سے جو میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی، ایک نئے انداز میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور جو امریکہ والے جب گئے افغانستان سے تو انہوں نے کافی اسلحہ جو ہے وہاں پر چھوڑا تھا، یعنی بہت اسلحہ چھوڑا تھا۔ اتنا اسلحہ کہ افغانستان جو ہے نا اس کو اسلحہ خریدنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے جی، کافی عرصہ تک۔ اور یہ چھوٹے قسم کا اسلحہ ہوتا ہے، وہ اس وقت جو ہے استعمال ہو رہا ہے کشمیر میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سنا ہے یہ بھی ہے کہ نام لینے میں کیا شرم ہے ابھی، آئی ایم ناٹ ان دیئر گڈ بکس اینی وے۔ سنا ہے کہ جیش محمد کے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں ان دنوں کشمیر کے اندر، اینڈ سم پیپل آر ویٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دی ڈیوائڈ، یعنی کہ پاکستانی سائڈ آف دی ڈیوائڈ پر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے وہ کراس اوور کر کے جائیں، وہ اسلحہ وہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ جب اسلحہ استعمال ہوگا تو اس کا جواب اسلحے سے دیا جاتا ہے، لوگ مارے جائیں گے، خون بہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بندوق جو ہے نا خاموش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حقوق ملیں، لیکن کچھ لوگوں کا کاروبار چلتا ہے خون کے بہنے سے، لاشوں کے گرنے سے ان کا کاروبار چلتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گرتی رہیں، خون بہتا رہے، ان کا کاروبار چلتا رہے، نفرتوں کا بازار گرم رہے، اور تاکہ ان کا کاروبار جو ہے نا، جیسے دیکھیے نا آپ فصل اگاتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کھاد کی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا جو کاروبار ہے اس کا جو اس کے لیے کھاد جو ہے نا وہ بے گناہ لوگوں کا خون ہے، وہ لاشیں ہیں۔ لیکن یہ بھی بات آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں بھی وہ یہ جہاد جو ہے نا یہ یہاں پر ایپلیکیبل نہیں ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا مذہب کا چوگا پہن کر آ جاتے ہیں، وہ جی آپ نے اسلام کی مخالفت کر دی، جہاد کی مخالفت کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کا فیصلہ یا اس کا اعلان کرنے کے لیے ایک اسلامی حکومت کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت کسی جگہ بھی نہیں ہے، دیئرفور کوئی وہ اعلان نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہمارے حقوق کی جنگ ہے، یہ عالم اسلام کی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو ذاتی خود مختاری ہمارے قومی تشخص کی جنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹھیک ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کی پالیسیوں سے ہمیں بہت اختلاف ہے، اور ہمیں بار بار کہا ہے کہ وہ پروموٹ کرتے ہیں ایکسٹریمزم کو، وائلنس کو، ٹیررزم کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ پچھلے چند ہفتے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کیا تھا، اور دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان میں سے کون شہید ہوتا ہے۔ وہ پاکستانی فوجی جو گولی لگتی ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، یا وہ آدمی جو پاکستان کی گولی سے مرتا ہے؟ عام طور پر تو تصور یہ ہے کہ جو آدمی پاکستان کی گولی سے مرے وہ غدار ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں اور کرائٹیریا ہے ہی نہیں ہے۔ جو آدمی پاکستان کی گولی سے مرے وہ غدار ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے، وہ اینٹی اسلام ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔
اور پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو فوجی ہیں، جب وہ اپنی جان سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہی شہید ہیں اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جو میں ٹی ٹی پی کا ذکر کرتا آیا ہوں، طالبان کا ذکر کرتا آیا ہوں، یہ کل جو ہے پاکستان نے شاید 3-4 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں، تو پھر کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لاہور میں بھی ہوا، بلوچستان میں تو خیر کافی سیریس معاملات ہو گئے تھے۔ یعنی 72 آورز تک یعنی جو لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ قابض رہے ایک مخصوص علاقے پر۔ اور بلکہ جب انہوں نے خبر بھیجی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے عملے کو پسپا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یعنی حملہ کرنے والے کو 1، 2، 3، 4 لوگ نہیں تھے، کچھ زیادہ تھے، ان کے عملے کو پسپا کر دیا کہ ان کو ناکام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں پاکستان کی جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے۔ تو پاکستان کی جو ریاست ہے یا پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ رسپونڈ کرتی ہیں پاور کو، ٹھیک ہے؟ دباؤ میں آ کر کام کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کے بہادر لوگوں نے، پاکستان کی بہادر گورنمنٹ نے، پاکستان کے بہادر اسٹیبلشمنٹ نے کل 46 ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے 46 لوگوں کو رہا کر دیا، جن کو پہلے دہشت گرد مان کر تسلیم کر کے ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا۔ اب جب یہ 46 لوگوں کو رہا کیا گیا ہے، what message are you giving؟ وہ جو آدمی آپ کے سینے پر بندوق رکھے گا، آپ اس کی بات مانیں گے۔ جو ہمارے کشمیریوں کی طرح، آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح یا گلگت کے لوگوں کی طرح پیسفلی بات مانے گا، مطالبہ کرے گا، آپ اس کو مار کے ڈنڈے ماریں گے۔ اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ مزید لوگوں کو رہا کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ وہ جب سوسائٹی میں آ جائیں گے، کیا امن آ جائے گا؟ کہ امن کیا کہتے ہیں بھئی، کیا کہتے ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ول پریویل؟ آنسر از نو۔ وائلنس بریڈس مور وائلنس۔ جب ٹیررسٹ کو، جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ تھے، آپ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان تھے، پاکستان دشمن تھے، جب آپ ان کو رہا کریں گے، ان کو کھلے عام سوسائٹی میں جانے کی اجازت دیں گے، اور جب یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب آپ کی طرف بندوق اٹھائی جاتی ہے، آپ پر پریشر بڑھایا جاتا ہے اینڈ یو بکل ان، اب یو گیو ان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ And that is not very good for Pakistan. It is not good for Pakistan's stability. It is not good for Pakistan's future. تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم جموں کشمیر کو معاف کریں۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں on both sides of the divide۔ ہمیں بھی آزاد رہنے کا، امن سے رہنے کا حق ہے۔ We have a right to life as well۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیں، ہمارے حقوق غصب نہ کریں۔ اور کل بھی کسی نے ویڈیو کو بھیجی تھی بنا کر، تو کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک لال خان صاحب تھے، ڈاکٹر لال خان صاحب کمیونسٹ لیڈر تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے نا جموں کشمیر یا آزاد کشمیر کو وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر صرف نام کا آزاد ہے، کس طریقے سے انہیں ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے ان گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر۔ وہ کہیں تو ان کو غدار نہیں کہا جاتا، ہم کہیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو جو مرضی ہے کہہ دیں، ہم نے اپنے حقوق کی اسٹرگل کرنی ہے۔ اب میں اس میں ایمفسائز کروں گا، ہماری جو اسٹرگل ہے اٹ ول آلویز بی پیسفل۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہم نے بندوق اٹھائی، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا عاشر کیا ہوگا۔ And we don't want to provide an excuse to the Pakistani establishment and Pakistani military and law enforcement جو ایجنسیز ہیں to crush us۔ ہماری اسٹرگل جاری رہے گی، پیسفلی جاری رہے گی۔ I leave it at that۔ ناظرین، آپ نے میری بات چیت سنی، and if you like the program please do subscribe my channel and if you have any questions please do ask۔ میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself۔